बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। हिस्सा नज़्म का आखिरी हिस्सा, यानी आज हम कतात को देखेंगे और शायर हैं प्रोफेसर अनवर मसूद, जो कि यकीनन हमारे दौर के सबसे मशहूर, सबसे मारूफ और सबसे मकबूल मिज़ाहिया शायर हैं। अनवर मसूद साहब ने पंजाबी में भी शायरी की, उर्दू में भी की, फ़ारसी में भी की और अंग्रेज़ी में भी शायरी की। और उन्होंने बड़े शगुफ्ता अंदाज में हमारे माशरे की बहुत सी ख़ामियों को, कमियों को लोगों के सामने पेश किया और अपने अंदाज में अवाम के मसाइल को हल करने के लिए अपनी सी कोशिश की। उनका अंदाज़ इंतहाई लतीफ़ है और आज हम जिस कथे को देखने जा रहे हैं इसमें एक अवामी मसले पे बात की गई है और कथा आपके सामने लिखा हुआ है। जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी, हर ज़रबे कर्ब नाक पे मैं तिल मिला उठा। पानी का, सुई गैस का, बिजली का, फ़ोन का, बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिलबिला उठा। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि अगर कतात में से आपको तशरीह के लिए कोई कता आता है तो आप उसमें नज़्म का उन्वान की हेडिंग देके उसके सामने कतात लिखेंगे और उस कते का, उस पर्टिकुलर कते का जो तशरीह के लिए आया है उसका जो उन्वान है वो भी लिखेंगे। जैसा कि आपके सामने इस कते का उन्वान लिखा भी हुआ है, मज़रूब। तो आप कतात की लिख के उसके आगे ब्रैकेट में मज़रूब लिखेंगे, फिर आप शायर का नाम प्रोफेसर अनवर मसूद लिखेंगे। इसके अलावा एक और बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये कतात चूँकि सब एक दूसरे से अलग अलग इनमें बातें बयान की गई हैं, तो जिस तरह से आप गज़ल में ख़ुलासा नहीं लिखते, इसी तरीक़े से आज तक कभी कतात का ख़ुलासा भी पेपर में लिखने को नहीं पूछा गया और उम्मीद है ऐसा ही होगा आइंदा भी। तो आइए इसके अल्फाज के मानी देख लेते हैं। सबसे पहले है ज़रबे कर्बनाक, यानी तकलीफ़ दे चोट, तिलमिलाना, गुस्सा करना, लेकिन ऐसा गुस्सा जिसमें बेबसी भी शामिल हो। बिलबिलाना रोने को कहते हैं, वैसे ऊँट की आवाज़ को भी बिलबिलाना कहा जाता है। तो अनवर मसूद अपने मखसूस दिलचस्प अंदाज में महंगाई का और गरीब आदमी की हालत ज़ार का वावेला कर रहे हैं। कहते हैं कि ये महंगाई ऐसे ताबड़तोड़ हमले कर रही है कि गरीब आदमी अभी एक सदमे से संभल नहीं पाता कि दूसरा मिसाइल उसके सर पर आन लगता है। पानी, बिजली, गैस, फ़ोन, ये आज के दौर में आसाइशात नहीं है, बल्कि ये बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी बन चुकी हैं और आज के दौर में इनके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी महाल हो चुका है। और ये चीज़ें जितनी ज़रूरी हैं, ये इतनी ही ज़्यादा तेज़ी से महंगी भी की जा रही हैं। और होता क्या है कि इनकी बमबारी, इनके बिलों की बमबारी किस्तों में की जाती है। अगर एक हफ़्ते पानी का बिल आ रहा है तो अगले हफ़्ते गैस का बिल आएगा, तीसरे हफ़्ते बिजली का बिल आ रहा है तो चौथे हफ़्ते हम देखेंगे कि फ़ोन का बिल आ रहा होगा। तो गोया अवाम पर पूरा महीना किस्तों में एक बमबारी का सिलसिला, उनके सरों पे मिसाइल गिराने का सिलसिला जारी रहता है और वो बेचारे होश में नहीं आ पाते। जैसे ही एक बिल को भरते हैं, अदा करते हैं और परेशानी और फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं कि एक दो रोज़ में एक और बिल आने वाला है। सितम बालाए सितम ये है कि मुतल्लिका महकमे इन सहूलियात के इस्तेमाल के मुताबिक बिल नहीं भेजते, बल्कि बिल उमूम ये देखने में आया है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़र्ज़ी तौर पर रीडिंग्स दे के बिल भेज दिए जाते हैं। अगरचे इन मसाइल पर गुज़श्ता कुछ अरसे में तवज्जो की गई है, लेकिन आज भी हम ये दावा नहीं कर सकते या कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ओवर बिलिंग जिसको कहा जाता है उस मसले को 100% हल कर दिया गया है। अव्वल तो आवाम बेचारों में इतनी सकत ही नहीं है कि वो इस किस्म के मसाइल पर, इस किस्म की ज़्यादतियों पर एहतजाज करें। और फ़र्ज़ कीजिए कि कोई गरीब एहतजाज करता है तो नक्कार खाने में तूती की सुनता कौन है। हाँ, अलबत्ता एक बात यकीनी है कि अगर आपको बिल आ चुका है और आप उसको वक्त मुकर्ररा पर
جمع نہیں کروا پاتے تو یقیناً آپ کو فوری طور پہ اس یوٹیلیٹی سے، اس سہولت سے محروم کر دیا جائے گا. بجلی کا میٹر آپ کا کاٹ دیا جائے گا، آپ کا پانی کا پائپ کاٹ دیا جائے گا، اور دیگر سہولیات کا آپ سے وہ چھین لی جائیں گی اگر آپ نے بروقت بل جمع نہیں کروایا. اور ظاہر ہے کہ آج کی زندگی میں، آج کی بناوٹ جو گھروں کی ہے اس کے مطابق، اور آج کے موسموں کی صورت حالات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ان ضروریات زندگی کے بغیر انسان نارمل، ایک عام معمول کی زندگی گزار سکتا ہے؟ تو جواب یقیناً نفی میں ہوگا. لہٰذا آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ کو یہ بل جمع کروانا ہی ہوگا، چاہے آپ اس کے لیے ادھار پکڑیے، بھیک مانگیے، یا کوئی اور ذریعہ اپنائیے. کسی غریب آدمی کو اگر چاہے چوری کرنی پڑے، ڈاکہ ڈالنا پڑے، محکمے کو اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. محکمہ تو یہی جانتا ہے کہ آپ نے بل جمع کروانا ہے اور وقت مقررہ پر کروانا ہے، وگرنہ آپ کی وہ سہولت آپ سے چھین لی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ آج کی زندگی میں اس کے بغیر رہنا مشکل ہے. ایک فقرہ کہیں پڑھا تھا اور بڑا زبردست لگا کہ 3 چیزوں سے زندگی میں چھٹکارا ممکن نہیں ہے: موت، ٹیکس اور یوٹیلیٹی بل. مطلب یہ کہ آپ موت سے بھی نہیں بچ سکتے، آپ کے اوپر جو ٹیکسز عائد کیے جاتے ہیں آپ کے پاس ان سے چھٹکارے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اور یوٹیلیٹی بلز سے بھی چھٹکارے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکسز کی ایک بھرمار نظر آتی ہے. پوری دنیا میں ہوتا ہوگا یقیناً، لیکن ہمارے ہاں تو بعض ایسے ٹیکسز بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں عوام جانتے بھی نہیں ہیں، اور جب جانتے ہیں تو کبھی ہنستے ہیں اور کبھی روتے ہیں کہ ہم یہ ٹیکس بھی اس بل میں دے رہے ہیں. اگر کبھی پانی، گیس، بجلی، فون وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کئی ماہ تک استعمال ہی نہیں کرتے اس ایک سہولت کو، یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ گھر ہی پہ موجود نہیں ہیں، آپ کا گھر بند ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ ان سہولیات کا تب بھی استعمال نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کہ آپ 1 ماہ، 2 ماہ یا چند ماہ اس کا استعمال نہ کر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ آپ کو بل تواتر سے آتے رہیں گے. اور ایک اور لطیفہ تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جتنا آپ استعمال کرتے ہیں اس یوٹیلیٹی کو اور آپ کو بل آتا ہے، بعض اوقات بالکل استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں اس کے برابر، اور بعض اوقات تو اس سے بھی بڑھ کے بل آپ کو بھرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. تو ایک بات اس میں یہ بھی لوگ شکوہ کرتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ متعلقہ محکمے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہماری جیبوں سے اوور بلنگ کر کے، زائد بل بھیج کے، قیمت سے زیادہ اس سہولت کا ہم سے وصول کر کے اپنے اخراجات پورے کر رہے ہوتے ہیں. ان بلوں کا مقصد بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی جیبوں کو بھرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اگر چھوٹے چھوٹے لوگوں یعنی عوام سے ان کی جیبوں کو کاٹنا پڑے تو یہ لوگ اس پہ کوئی کہہ لیجئے اس سے پرہیز نہیں کرتے. عوام کو اگر لوٹا جا رہا ہے تو اس پہ کوئی احتجاج نہیں کرتا، کوئی سنوائی عوام کی نہیں ہوتی. عوام شاید سمجھا جاتا ہے کہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ انہیں پیسا جائے. شاعر مہنگائی کا رونا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تو حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یقیناً ایسا ایک طبقہ تو موجود ہے کہ جس کو بہت زیادہ بل اگر بھرنے پڑتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، لیکن اس سے نیچے کے جو طبقات ہیں، جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں یا جنہیں متوسط طبقہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ بھی آج کے دور میں یوٹیلیٹی بلز کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں. ان کے لیے بھی ان سہولیات کے بلوں کو، اخراجات کو پورا کرنا آسان نہیں رہا. ان کے بجٹ کا بھی اس وجہ سے، ان بلوں کی وجہ سے اچھا خاصا بیڑا غرق ہوتا ہے، برباد ہو جاتا ہے ان کا بجٹ بھی. تو یہ آج کے دور میں آسان کام نہیں رہا. لیکن اگر خاص طور پہ بات کی جائے نچلے طبقے کی، غرباء کی، جن کے پاس بہت کم آمدن جن کی ہوتی ہے،
تو ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہو چکا ہے کہ وہ آج کے دور میں بل بھر سکیں. جتنی انہوں نے اس یوٹیلیٹی کو استعمال کیا ہے، اگر کسی کا بڑا خاندان ہے اور اس نے کافی زیادہ مقدار میں استعمال کیا ہے بجلی یا گیس کا، تو ظاہر ہے اسی کے مطابق اس کا بل آ رہا ہوگا. لیکن ان کے لیے تو اگر وہ کم استعمال کریں اور کم بل آئے تو بھی بل بھرنا آسان نہیں ہوا کرتا. تو انہیں تو یہی لگتا ہے کہ ان بلوں نے انہیں بالکل گور کنارے پہنچا دیا ہے، کیونکہ ان کی آمدن پہلے ہی محدود ہوتی ہے اور اس محدود آمدن کا ایک بڑا حصہ بھی ان محکموں تک جا پہنچتا ہے. اس کے علاوہ اگر غریب آدمی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کے ساتھ اسے پورے مہینے کا راشن بھی خریدنا ہوتا ہے، ہاری بیماری کی صورت میں دوا معالجے کا بھی اسے خرچہ کرنا پڑتا ہے، بچوں کی تعلیم کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو محدود آمدن میں اس کے اوپر یہ بل سب سے بڑا بوجھ بنے ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے مشکل کام ان بلوں ہی کو ادا کرنا ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ بل اس لیے بڑھائے جاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آمدن بھی تو بڑھائی جاتی ہے، تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی تقابل، کوئی موازنہ نہیں کر سکتے ان دونوں چیزوں کا. اور اس کی وجہ واضح ہے کہ اگر آمدن بڑھ رہی ہے ایک کچھوے کی رفتار سے، تو اس کے مقابلے میں ان یوٹیلیٹی بلز کی بڑھنے کی رفتار ہمیں خرگوش والی نظر آتی ہے. اور یہ وہ خرگوش ہے کہ جو راستے میں سوتا نہیں ہے بلکہ مسلسل سفر میں رہتا ہے. تو اس وجہ سے آمدن میں اضافہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، اس کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے یوٹیلیٹی بلز میں اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے. لہٰذا یہ یوٹیلیٹی بلز آج کے دور میں غریب آدمی کے لیے تو کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں ہیں. کسی نے کہا تھا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اندھیرا دور کرنے والی بجلی اور گیس کے بلوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بالکل یہی کیفیت آج ہمیں اپنے ہاں غربا کی نظر آتی ہے کہ ان کے لیے یہ بل ڈراونے ہو چکے ہیں. عام شہریوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر آنے والا دن ہر گزشتہ روز کے مقابلے میں قیامت خیز ثابت ہوتا ہے. وہ ماہانہ راشن خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. وہ یوٹیلیٹی بلز کا موازنہ بل کے اوپر پچھلے سال کے اسی مہینے کے بل کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ گزشتہ برس اس مہینے کا میرا بل آج کے اس بل کے مقابلے میں زیادہ تھا، آج بل کم ہے. ایسا شاید ہی کبھی مشاہدے میں آیا ہو. تو اس پہ انکشاف ہوتا ہے کہ میں تو ان سہولیات کے استعمال میں بڑی احتیاط کرتا ہوں. میں تو بلب بھی تبھی روشن کرتا ہوں جب مجھے لالٹین ڈھونڈنا ہوتی ہے، اس کے باوجود جب بل آتا ہے تو اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اور جب وہ بل کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے استعمال کردہ یونٹس تو گزشتہ کی نسبت کم ہیں، پھر میرا بل کیوں زیادہ آیا ہے، تو اس پہ حقیقت کھلتی ہے کہ اس مہینے پھر یوٹیلیٹی بلز کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس طرح اسے یہ لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دشوار تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ ایک کرب مسلسل کا شکار ہے. ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 7 اشروں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. کئی قسم کی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، قسم قسم کے رنگین نعرے لگے، لوگوں سے وعدے کیے گئے، مگر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نظام میں کوئی جوہری تبدیلی اس طویل عرصے کے دوران میں نہیں کی جا سکی. اگر یہ کہا جاتا ہے، یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ انگریز کے زمانے میں عوام کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، تو ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آزادی کے بعد عوام کو بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی؟ اگر انگریز کے زمانے میں عوام کو حقوق حاصل نہیں تھے تو کیا اس کے بعد عوام کو حقوق دے دیے گئے؟ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں کے ووٹس کے ذریعے سے لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں، ان کے حقوق پہ آج تک توجہ نہیں کی گئی. بالخصوص جو غریب طبقہ ہے
اس کے حقوق کو تو کبھی شاید سوچا بھی نہیں گیا، کنسیڈر بھی نہیں کیا گیا، اس پہ تو غور بھی نہیں کیا گیا کہ ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں، اور وہ مسائل انتہائی بنیادی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ بنیادی ضروریات زندگی ان کو سستے داموں فراہم کر دی جائیں، ان کی زندگی قدرے آسان ہو جائے اور وہ بھی دوسرے لوگوں جیسی زندگی گزارنے لگیں جیسا کہ ان جیسے طبقات دیگر ممالک میں زندگی گزارتے ہیں، تو عوام تو ایسی ہی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرتے ہیں، حسرتیں رکھتے ہیں کہ کاش کبھی ایسا ہو سکے کہ ہمارے بھی دن پھریں، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ بیچارے تو اچھے دنوں کے خواب دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں اور انہی خوابوں کو اپنے ساتھ لے کر قبر کے شگاف میں جا سوتے ہیں۔ دوسری طرف امیر طبقہ اپنی بہتر مالی استطاعت کی وجہ سے اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے مزید سے مزید انتظامات کرتا ہے، اور غریب طبقے کے بارے میں وہی فکرہ کہ وہ جیتے تو کیا ہیں، جینے کی بھونڈی سی نقل اتارتے رہتے ہیں۔ تو پرانے وقتوں میں آبادی کم ہوا کرتی تھی تو مسائل بھی نسبتاً کم ہوا کرتے تھے، لوگ کنویں کا پانی پی کے گزارا کر لیتے تھے، لکڑیوں سے آگ جلا کے کھانا بنا لیا کرتے تھے، خط رسانی کی جاتی تھی، فون کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور اگر پنکھے کی بات کی جائے تو اس کے بجائے قدرتی ہوا ہی انہیں کافی معلوم ہوتی تھی گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ مگر ظاہر ہے کہ جدید زندگی میں رہن سہن بدل چکا ہے، گھروں کی ساخت بدل چکی ہے، آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے، مکانات تعمیرات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جن کو ہم یوٹیلیٹیز کہہ رہے ہیں، بنیادی سہولیات یا ضروریات زندگی کہہ رہے ہیں، وہ انسان کے لیے ناگزیر ہو چکی ہیں، اور جدید ایجادات اور سہولیات نے جہاں زندگی کو آسان بنایا ہے وہاں قسم قسم کی مشکلات بھی پیدا کر دی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اب ان چیزوں کے بغیر گزارا بھی نہیں کر سکتا اور ان چیزوں کو خرید بھی نہیں پاتا، اس کی سکت اتنی نہیں ہوا کرتی۔ لہٰذا آج تو ایک غریب آدمی کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ اگر وہ تنخواہ دار ہے تو تنخواہ کے آنے سے قبل ہی وہ تمام اخراجات مگر مچھ کے مانند منہ کھولے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ تنخواہ لے کر آئے اس کی ساری آمدن کو ہڑپ کر جائیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی تاریخ ہی کو جب وہ تنخواہ لے کر گھر پہنچتا ہے وہ ساری کی ساری تنخواہ اس کے ہاتھوں سے اڑ جاتی ہے، اور باقی پورا مہینہ اس کو سسکتے بلکتے ہوئے ہی گزارنا پڑتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کی قیمت میں ایک بار اضافہ ہو تو انسان کڑوا گھونٹ بھر لیتا ہے، لیکن اگر روزانہ کی بنیاد پہ یا ماہانہ بنیاد پہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہو تو انسان کی سکت ایک مخصوص وقت پہ جا کے یقیناً ختم ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست میں یہ تمام ایندھن وغیرہ کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن آج زمانے کے انداز بدل چکے ہیں اور کوئی صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اب یہ تمام بوجھ عوام کو خود ہی اپنے نازک کندھوں پہ اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ بوجھ ایسا ہے کہ اس کو ہنسی خوشی نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ بوجھ رونے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور اس رونے کے لیے انور مسعود صاحب نے لفظ بلبلانا استعمال کیا ہے، جو میں نے عرض کیا کہ اونٹ کے رونے کو بلبلانا کہا جاتا ہے۔ اونٹ ایک خاصا سخت جانور ہوتا ہے، صحرا میں رہنے والا جانور ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی معمولی سی سختی پہ تو بلبلاتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے۔ تو یہی حال ایک غریب آدمی کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی حالات کے تھپیڑے کھا کھا کر خاصا سخت جان ہو چکا ہوتا ہے، وہ بھی معمولی باتوں پہ نہیں روتا بلبلاتا، لیکن یہ جو بلوں کی بمباری ہے یہ اس قدر شدت سے اس کے اوپر کی جاتی ہے کہ وہ غریب، وہ بیچارہ بلبلا اٹھتا ہے، رو پڑتا ہے، اپنی تمام تر سخت جانی کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ تو انور مسعود صاحب نے اس قطعے میں ہمارے سامنے عوام کے ایک اہم مسئلے کا ذکر کیا ہے، اس کی طرف حکام کی توجہ دلائی ہے، اور ایک شاعر تو یہی کر سکتا ہے کہ توجہ دلا سکتا ہے، مسائل کا حل اس کے بس کا کام تو ہے نہیں۔ تو یہ تھی ہماری اس قطعے کی تشریح۔ اب اس کے چند نکات کو دیکھ لیجئے گا۔ ایک تو یہ کہ اس میں صنعت ترجمۃ اللفظ کا استعمال کیا گیا ہے ضرب اور چوٹ کی صورت میں،
جبکہ صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے کا کی صورت میں۔ اب ہم تشریحی حوالہ جات کے لیے اگلے بورڈ کی جانب جاتے ہیں۔ پہلا حوالہ ہے، ہر صبح نیا رنگ بدلتا ہے زمانہ، ہر شام ہے درپیش نیا مسئلہ دل کو، گویا روزانہ نیا مسئلہ بل کی صورت میں۔ دوسرا، ایک ضرب مسلسل ہے کہ رکتی ہی نہیں ہے، ہر تارے نفس درد جگر کاٹ رہا ہے۔ تیسرا، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ چوتھا، یوں بھی ایک دفتر نے مجھ پہ خوف طاری کر دیا، بل رقیبوں کا تھا میرے نام جاری کر دیا۔ پانچواں، پانی کا بل جو آیا تو میں آب تھا، بجلی کے بل کو دیکھ کے جھٹکا لگا مجھے، سونگھا کچھ ایسے گیس کا بل ہوش اڑ گئے، باتوں کے بل سے موت کا کھٹکا لگا مجھے۔ اور آخری، ہم فقیروں کی جو کہتے ہیں رہائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، ہم غریبوں کا امیروں پہ ابھی تکیہ ہے، ہم غریبوں کی ابھی اور پٹائی ہوگی۔ تو یہ وہی نقطہ جو انور صاحب نے بیان اس قطعے میں کر رکھا ہے، وہی یہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ ابھی حالات سدھرتے نظر بھی نہیں آ رہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو اس کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔